बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस वीडियो में 3 चीज़ों पर बात करेंगे। हमारी हुकूमत ने दावा किया है कि कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, हर चीज़ की कीमत मुल्क में आधी हो जाएगी, मुल्क में महंगाई बहुत कम हो जाएगी, लोग खुशी के शादियाने बजाएंगे और इस हुकूमत की पप्पियां ले रहे होंगे। लोग इस हुकूमत के साथ क्या करते हैं वो बोलने की पाकिस्तान में उतनी आज़ादी नहीं है जितनी आज़ादी हम ये कह रहे हैं कि लोग इस हुकूमत की कुछ वक्त में पप्पियां ले रहे होंगे। इस दावे की बात करेंगे। दूसरा, 28वीं आईनी तरमीम में क्या क्या है, अगर आप देखें तो आपको अंदाजा होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा कराची के हवाले से बहुत ज़्यादा मुतफक्किर नजर आ रहे हैं। क्यों है ये सब कुछ, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे और साथ ही बन्नू ऑपरेशन की भी बात करेंगे, बल्कि बात बन्नू ऑपरेशन से ही हमें शुरू करनी चाहिए। देखिए, बन्नू थाना मीरियान की हुदूद में खुफिया इत्तला पर IBO इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ये किया जा रहा था। पुलिस, CTD और इनके साथ साथ फौज ये मिलकर कार्रवाई कर रहे थे। तो इसके अपडेट्स ये हैं कि 15 इसमें अस्करियत पसंद मारे जा चुके हैं, इनमें उनका एक बड़ा कमांडर भी शामिल है। 15 जख्मी हालत में गिरफ्तार भी हुए हैं और आर्मी, CTD और जिला पुलिस इसमें हिस्सा ले रही है। अब तक 4 शहादतें इसमें हो चुकी हैं। एक पुलिस, एक FC अहलकार, 2 आम शहरी इसमें शामिल हैं। 11 अफराद जख्मी हैं, 7 पुलिस अहलकार, 4 आम शहरी जख्मी हुए हैं। बन्नू हसास तरीन इलाकों में है और गुज़श्ता कुछ अरसे में बन्नू में, लकी मरवत में बड़े वाक़यात पेश आए हैं दहशतगर्दी के। मैंने आपसे एक और चीज़ अर्ज़ की थी, मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये हुकूमत जो सूबे में ऑपरेशंस की मुखालिफत करती है, ये हुकूमत ऑपरेशंस की मुखालिफत नहीं कर पाएगी। अलबत्ता ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं उनमें मिलकर काम करेंगे और करना चाहिए। मैंने तो ये भी कहा कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन है उसमें भी इस हुकूमत को साथ देना चाहिए। अब वो पॉलिसीज की जिनकी बिना पर दहशतगर्दी है, वो पॉलिसीज किसकी हैं इस पर बहुत बात हो चुकी, बहुत बात हो सकती है, लेकिन फिर भी जब दहशतगर्दी है तो उसको उखाड़ कर फेंकने के लिए साथ देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा और अब हुकूमत कर रही है। वैसे भी हुकूमत कई फ्रंट्स पर मरकज की इस हुकूमत के साथ ताउन कर रही है, ये एक बहुत अहम सूरत हाल है। दूसरा, हम जायजा ले लेते हैं उस दावे का जो हुकूमत कर रही है। राना सनाउल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और शहबाज शरीफ काबीना के अहम रुकन, उन्होंने दावा किया है, वो ये कहते हैं कि अगर ईरान के साथ जो अमेरिका की जंग है, ये जंग बंद हो जाती है, और वो ये कहते हैं पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार होगा और ये जंग इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से बंद हो जाएगी, तो ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल हो जाने पर गैस की कीमत आधी रह जाएगी। उसके बाद अगर ईरान से हम पेट्रोल लेना शुरू करते हैं तो पेट्रोल की कीमत आधी हो जाएगी। पेट्रोल की कीमत आधी होगी तो हर चीज़ की कीमत, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि आधी हो जाएगी। देखिए, यह है शेख चिल्ली का प्लान, सीधी बात है। इस हुकूमत को, ये जो अवाम को लारा दे रही है ना हुकूमत, ये हमेशा से लारे देती आई है। आपको याद होगा, वो जब आपका बिल आएगा तो उस पर कोई चार्जेस नहीं होंगे, उस पर लिखा होगा आपका बिल हुकूमत ने अदा कर दिया। ये वो लोग हैं जो 200 यूनिट फ्री देने चले थे आपको, अब जो 200 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं उनके भी लाले पड़े हुए हैं इस वक्त, उनकी भी हालत पतली है। दूसरा, क्या ये हो जाएगा? तो देखिए, पहले गैस की बात कर लेते हैं। ईरान के पास दुनिया में गैस के दूसरे बड़े ज़खायर हैं। हम ईरान से गैस लेते हैं तो हमें गैस सस्ती मिल सकती है, क्योंकि एक ईरान बिल्कुल साथ है, हमें कुछ फ़ायदा पड़ोसी होने का मिल सकता है, लेकिन कितना फ़ायदा? क्या कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क होगा? नहीं, इसलिए कि उनके इंटरनेशनल बायर्स होंगे। अगर उन पर से पाबंदियां हट जाएंगी, वो दुनिया को गैस बेच सकेंगे तो हमें भी बेच सकेंगे, और उन पर से जब पाबंदियां हटेंगी तो कितना फ़र्क आ जाएगा। देखिए, हम पहले भी ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे पर काम कर रहे थे। ईरान ने अपनी साइड का काम कर लिया था, हमने अपनी साइड का काम नहीं किया तो ईरान ने हम पे जुर्माना भी ठोक दिया था। अब हमें पहले अपनी साइड का पाइपलाइन का काम करना होगा। पाइपलाइन का काम हम कर लेंगे
تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ ایران سے گیس آئے گی، اور گیس آنے کی صورت میں تھوڑا بہت فرق پڑے گا۔ اب گیس آ جانے سے کیا ہمارے ہاں یہ جو سرکولر ڈیٹ کے مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں گے، ہمارے ہاں جو چوری کے مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد ہمارے ہاں جو کرپشن کے مسائل ہیں کیا یہ حل ہو جائیں گے جو ہماری سرشت میں ہیں؟ یہ تو حل نہیں ہوتے، تو اس لیے اس سے بہت زیادہ امید نہیں لگانی چاہیے۔ دوسرا، گیس جو ہے وہ ایک ان پٹ ہے کہ ہم دیگر چیزوں سے پیدا کرتے ہیں۔ جب ہم گیس سے جو اپنی فیکٹریوں میں یوز کرتے ہیں، کھاد کی فیکٹری میں یوز کرتے ہیں، بجلی بنانے میں یوز کرتے ہیں، جب ہم یہ کریں گے تو پھر ہماری بجلی کی کاسٹ بھی کچھ کم ہو جائے گی، اور ایران سے پیٹرول آئے گا تو اس پیٹرول کی بھی کچھ کم قیمت ہوگی، اور اس سے بننے والی بجلی بھی کچھ کم ہو جائے گی قیمت میں، اتنا فرق پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ قیمتیں آدھی ہو جائیں گی، تو کیا یہ جو اجناس ہیں یہ پیٹرول سے بنتی ہیں، ان کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے، ایک چھوٹا سا ان پٹ ہے ان کی قیمت میں گیس کا اور پیٹرول کا، لیکن کیا یہ تمام چیزیں پیٹرول سے اگتی ہیں؟ کیا یہ جو فیکٹریوں میں مال بنتا ہے یہ پیٹرول سے بنتا ہے؟ کیا گیس سے بنتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ ہوگا یہ کہ کچھ کمی آ سکتی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہم نے اپنے اژدہے پالے ہوئے ہیں اور اپنی اشرافیہ کے لیے پالے ہوئے ہیں، یہ آئی پی پیز کا جو مسئلہ ہے، یہ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف صاحب کی جماعت اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی جماعت پیپلز پارٹی، انہی لوگوں کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ اس تحفے میں کچھ 2 سے 5% کے آس پاس پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنے دور میں حصہ ڈالا تھا، لیکن برائے نام۔ اب یہ تحفہ جو ہے اس کو نکال کر کچھ بجلی کمپنیز کی نچکاری کی جو بات ہو رہی ہے، تو وہ پھر اشرافیہ کے لیے ہو رہا ہے۔ کتنا فرق پڑ جائے گا؟ اور بات یہ ہے کہ ایران ہمیں کتنا سستا پیٹرول دے دے گا۔ پیٹرول پھر آئے گا ہمارے ہاں وہی سمندری راستے سے، اور ہمارے ہاں کیا ریفائنریز ہیں، کیا باقی چیزیں ہیں، باقی سہولتیں ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ ابھی جو ایرانی پیٹرول ہمارے ہاں سستا ملتا ہے وہ اس لیے سستا ملتا ہے کہ ایران میں بہت سستا ہے، ایران کے بیچنے والے وہ بہت سستا پیٹرول اٹھاتے ہیں، ہمارے ہاں اسمگل کرتے ہیں، اور وہ اسمگل شدہ پیٹرول ہمارے ہاں سستا ملتا ہے۔ جب ایران ہمیں پیٹرول بیچ رہا ہوگا تو وہ کیا سعودی عرب سے بہت سستا دے دے گا، ہمیں UAE سے یا کویت سے بہت سستا دے دے گا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپٹیشن ہے اس کے تحت ذرا سا سستا کر سکتے ہیں، ہمارے لیے تھوڑا سا سستا کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں بالکل فری میں پیٹرول مل رہا ہو ایسا تو نہیں ہوگا۔ وہ اپنے شہریوں کو اس قیمت پہ پیٹرول دیتے ہیں، ہمیں اس قیمت پہ پیٹرول ملنے نہیں جا رہا۔ تو اگر کوئی یہ امید کرتا ہے کہ ساری چیزوں کی قیمتیں آدھی ہو جائیں گی، تو ایسا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے مسائل ہیں، جو IMF نے ہمیں گلے سے پکڑا ہوا ہے، کیا وہ مسائل حل ہو جائیں گے؟ تو وہ مسائل بھی ایسے حل نہیں ہوتے۔ اس لیے حکومت جو آپ کو پلان بنا کے دکھا رہی ہے، ایک زبردست پکچر پینٹ کر رہی ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اب بجلی فری ہو جائے گی غریب کے لیے، اور جو امیر ہے اس کے لیے بہت سستی ہو جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے دور میں 138 روپے پر پیٹرول، 150 روپے پر پیٹرول، اس کے بارے میں کہتے تھے یہ 100 سے کم قیمت پر ہونا چاہیے، اور اب ان لوگوں کے دور میں وہ پیٹرول 400 روپے سے اوپر ہے۔ وہ لیوی آج کہاں پہنچ چکی ہے جو عمران خان کے دور میں کہاں تھی؟ تو یہ لوگ اب آپ کے ساتھ جو کر چکے ہیں بجلی کی قیمت میں، گیس کی قیمت میں، ڈالر کی قیمت میں، ان تمام چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھتے ہیں تو یہ آپ کو ایک بار پھر چونا لگا رہے ہیں۔ یہ چونا لگانے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور ان سے ہو بھی نہیں سکتا۔ میں سیدھے سادے لفظوں میں آپ کو بتاؤں۔ اس کے بعد اس ویڈیو کا اہم ترین معاملہ، کیا کراچی گیا؟ دیکھیے 28ویں ترمیم میں اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ ملک کے 4 اہم ترین مقامات، ان میں کراچی شامل ہے، اس کے علاوہ اس میں سابق فاٹا شامل ہے، کامرا، یہ ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا، واہ، پنڈی، چکوال، گوادر، کراچی، ان کو وفاق کے انڈر، اسلام آباد کے انڈر کر دیا جائے، کیونکہ دفاعی نوعیت کے اعتبار سے، معاشی نوعیت کے اعتبار سے یہ وفاق کی ضرورت بتائے جا رہے ہیں۔ آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی والے اس وقت، وہ جو بلاول بھٹو زرداری کی تقریر تھی نا، لاہور کے حوالے سے، پنجاب کے حوالے سے، آگ بگولا بلاول آپ کو نظر آ رہے تھے، یا پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر لوگ، یہ اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ 28ویں آئینی ترمیم کے جو ڈرافٹس ہیں، ایک سے زیادہ ڈرافٹس ہیں، ان میں یہ بار بار بات کی جا رہی ہے، تقریباً ہر ڈرافٹ میں، کہ کراچی
وفاق کے انڈر چلا جائے, گوادر وفاق کے انڈر چلا جائے. پورٹس ہیں یہاں پر, معیشت کے بھی اور دفاع کے بھی ایسے معاملات ہیں کہ جن کی وجہ سے وفاق ان کو لینا چاہتا ہے. ان کا مالی فائدہ بھی بہت ہے. دوسرا, یہ اس وقت ایسی حالت میں ہے کہ ان کو ایگریسو مینجمنٹ کی ضرورت ہے. کراچی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھوں میں ہے, اور کراچی کا جو حشر ہے وہ کراچی کے شہری بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں. کراچی میں مرکز میں اتحادی ہیں پیپلز پارٹی والے, ایم کیو ایم والے, نون لیگ والے, لیکن صوبے میں ان کا بیر ہے, دشمنی ہے. تو صوبے کے اندر ایم کیو ایم والے کہتے ہیں کہ کراچی وفاق کے انڈر آ جانا چاہیے. یہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی بات کی تھی. کچھ دیگر دانشور بھی ہیں. کراچی کے کچھ تاجروں نے بھی اہم ترین شخصیات سے مل کر اس طرح کی بات کی ہے اور کہا ہے کہ کراچی ایسے چل نہیں رہا. پاکستان پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ کراچی اس وقت ہمارے ہاتھ میں جیسی ترقی کر رہا ہے ایسی ترقی تو کراچی نے کبھی کی ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کراچی کے رہنے والے کسی بھی شخص سے, جس میں یہ خاکسار بھی شامل ہے, پوچھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں کراچی, تو کراچی میں پانی کا مسئلہ پہلے سے زیادہ برا ہو چکا, کراچی میں بجلی کی فراہمی کا مسئلہ پہلے سے زیادہ برا ہو چکا, کراچی میں روڈ انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہمیشہ سے زیادہ برا ہو چکا. مطلب اتنا برا کراچی میں روڈ انفراسٹرکچر کا مسئلہ کبھی نہیں تھا. کراچی میں بے امنی کا مسئلہ, لوٹ مار کا مسئلہ, اسٹریٹ کرائم کا مسئلہ پہلے سے زیادہ برا ہو چکا. کراچی میں ٹریفک کا ازدحام پہلے سے زیادہ برا ہو چکا. تو کراچی اس وقت جس حال میں ہے, ان حکمرانوں کے ہاتھ میں, جن کے ہاتھ میں کراچی 2008 سے ہے, اور اب آپ 2026 میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ 18 سال سے ان کے پاس کراچی ہے, اور ان سے کراچی نہیں چل رہا, بالکل نہیں چل رہا. تو ان کے ہاتھ میں کراچی کیا بہتر ہو سکتا ہے؟ میں نہیں مانتا, کسی صورت نہیں مانتا. تو اس لیے کراچی کا ایک عام بندہ بھی آپ کو کہے گا کہ کچھ بھی ہو جائے, وفاق کو دیں یا نہ دیں, اس پر ایک الگ بحث ہو سکتی ہے, مگر کراچی ان حکمرانوں کے ہاتھوں بہتر ہوگا حالات کو دیکھ کر جو ہم گزشتہ 18 سال سے دیکھ رہے ہیں, نہیں لگتا, بالکل نہیں لگتا. کراچی کا کوئی بھی شخص یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے. ہاں, سوشل میڈیا پر پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ لوگ اس چیز کے لیے باقاعدہ طور پر متعین کیے ہوئے ہیں کہ جاؤ صحافیوں کو گالیاں دو اور کہو کہ اس سے بہتر کراچی مل ہی نہیں سکتا. کچھ چیزیں ہیں جو ڈی ایچ اے میں بہتر ہو گئی ہیں, کلفٹن میں بہتر ہو گئی ہیں, شہر کے کچھ پاکٹس میں بہتر ہو گئی ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو میئر کراچی کی فیس بک وال پہ بہتر ہو گئی ہیں. زمین پر کراچی اس وقت بدترین حالات میں ہے. تو کراچی کو, کچھ اور چیزوں کو 28ویں ترمیم میں وفاق کو دے دیا جائے. یہ جو معاملہ ہے, یہ معاملہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں کیا جائے گا. یہ ایسا رہے گا کہ کراچی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ کے ہاتھ میں رہے, لیکن اس معاملے کو سامنے رکھ کر جو منوانا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے وہ منوا لیا جائے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.